बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ ज़हरा केस के हवाले से डेवलपमेंट जो सामने आज आई उसके हवाले से आपको आगाह करना था। तीन मामलात हुए आज सिंध हाई कोर्ट में। पहला ये कि दुआ ज़हरा केस में, अगवा केस में, ज़हीर के जो बैंक अकाउंट्स, ज़हीर और ज़हीर की फ़ैमिली के बैंक अकाउंट्स जो मुंजमद किए गए थे वो बहाल कर दिए गए। ज़हीर और ज़हीर के अहल ख़ाना के जो शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए थे वो अनब्लॉक कर दिए गए। इसके साथ साथ ज़हीर की जानिब से जो सिक्योरिटी की दरख्वास्त दायर की गई थी वो निपटा दी गई, क्योंकि अदालत ने कहा कि ज़हीर को सिक्योरिटी फ़राहम की जा चुकी है, इस दरख्वास्त की अब मज़ीद अहमियत नहीं रहती। ख़ास बात आज के दिन की ये थी कि ज़हीर की जानिब से जो मुकदमात बने, जो मुकदमा बना, बुनियादी मुकदमा अगवा का, दुआ ज़हरा को अगवा करने का, उस मुकदमे को ख़ारिज करने की, यानी सिर से ख़त्म करने की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। उस दरख्वास्त पर अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए और जवाब तलब कर लिया। आज 12 बजे के बाद एक नई दरख्वास्त एक सामने आई जो कि पुलिस की जानिब से लगाई गई है जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू। वो दरख्वास्त ये है कि MLO, दुआ ज़हरा का MLO, इंतहाई काबिल अफसोस एक दरख्वास्त है जो कि पुलिस की जानिब से, उस पुलिस की जानिब से लगाई गई जिसने केस के आगाज़ में इतनी सुस्ती बरती कि CDR अब जाके कराना पड़ा। और शुरू में ये मौक़िफ़ अपनाया गया अदालतों में कि इस केस की मज़ीद अहमियत नहीं रहती, ये केस हम C क्लास यानी कैंसलेशन की दरख्वास्त करते हैं, चालान पेश करते हैं। C क्लास का चालान पेश किया गया। अब अचानक पुलिस की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की जाती है जो कि इस बुनियाद पे इस चीज़ को ज़ाहिर करेगी कि क्या दुआ ज़हरा के साथ ज़िना हुआ है या नहीं। काबिल अफसोस बात है कि एक निकाह याफ्ता, निकाह किया हुआ एक फैमिली, दुआ और ज़हीर जिन्होंने निकाह किया है, उस निकाह पर शक्कूक और शुबहात की नज़र से देखते हुए ज़िना, निकाह के बाद ज़िना का कोई कॉन्सेप्ट कहाँ होता है, कहीं नहीं होता। दूसरी बात यह है कि दुआ ज़हरा के हवाले से अब ये जो दरख्वास्त लगाई गई पुलिस की जानिब से, इस दरख्वास्त की मुखालफत मेहदी काज़मी साहब के वकील ने भी नहीं की। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि उन्होंने क्यों नहीं, उनको करना चाहिए था कि मेहदी काज़मी की बेटी की जांच पड़ताल होगी इस बुनियाद पे कि क्या उनके पास उनके साथ ज़िना हुआ है या नहीं। और इस नौइयत के केसेस में जो इस तरह की जांच पड़ताल होती है वो किस तरह होती है, ये जिब्रान नासिर साहब बखूबी जानते होंगे कि किस तरह होती है। एक बच्ची जिसको वो ख़ुद कह रहे हैं कि वो बच्ची है, अगर आपकी बात मान ली जाए कि वो बच्ची है, वाकई बच्ची है, तो उस बच्ची को इस ज़ाविये से जांचना या इस ज़ाविये से उसकी जांच पड़ताल करना, क्या उनके वालिद साहब को ये बर्दाश्त होगा? हरगिज़ नहीं होगा। हम जो सहाफ़ी हैं हमें तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, न जाने कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं इस दरख्वास्त को मेहदी काज़मी साहब। पुलिस की जानिब से यह दरख्वास्त आई, प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये सिफारिश की कि मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए इस केस को कवर करने से। अब प्रोसिक्यूशन का क्या अहवाल था शुरू से? प्रोसिक्यूशन इस केस में, पुलिस और प्रोसिक्यूशन यानी पुलिस और सरकारी वकला मिलकर ये जो प्रोसिक्यूशन की टीम बनती है वो एक मुद्दे पर मुत्तफिक थी। वो मुद्दा ये था कि ये केस नहीं बनता, इसको कैंसिल किया जाए। उस पर दलाइल दिया गया। अचानक केस में ट्विस्ट आता है, तफ्तीशी अफसर तब्दील होता है और प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये दरख्वास्त आती है कि मीडिया पर पाबंदी आयद की जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि नए जो सरकारी वकील, नए जो तफ्तीशी अफसर हैं, उनके पास ऐसा कौन सी जादू की चड़ी आ गई कि वो एकदम उनकी जान से ये दरख्वास्त आ गई जो पहले कभी नहीं आई थी। पहले बहुत सारी दरख्वास्तों पर काम करना था, बहुत सारी दरख्वास्तें दायर करनी थी, केस को हर पहलू से देखना था, नहीं देखा गया क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद थे, क्योंकि केस जो था वो अगवा का नहीं था, केस ख़त्म हो गया था, केस की कोई वक़्त नहीं थी। लेकिन अब केस का रुख बदल गया है। अदालतों ने जो बातें कही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि दुआ ज़हरा कोई भेड़ बकरी नहीं है। दुआ ज़हरा कोई भेड़ बकरी नहीं है। दुआ ज़हरा ने निकाह किया है और निकाह अगर
14 سال کی بچی نے بھی کیا ہو تو نکاح ہے، نکاح اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اگر نکاح موجود ہے، سپریم کورٹ نے کہا، خود جبران ناصر ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نکاح غلط ثابت ہوا ہے، کسی فورم پر بھی نکاح غلط ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ جبران ناصر صاحب نے میڈیا کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب میڈیا سٹی کورٹ میں اس کیس کو کور نہیں کر پائے گا، عدالتی احوال نہیں بتا پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعتراض لگایا گیا کہ دعا زہرا کیونکہ وہ مائنر ہیں تو ان کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ دعا زہرا مائنر ہے، لیکن سب سے پہلے ان کا نام اور ان کی تصاویر کس نے وائرل کی؟ سب سے پہلے جو یوٹیوبرز کو جو انٹرویوز دیے اور ان انٹرویوز میں تصاویر اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر چیزیں کس نے دکھائیں؟ اس کے بعد اب جا کر جب سب چیزیں وائرل ہو گئی، گھر گھر دعا زہرا کی ویڈیوز، دعا زہرا کی تصویریں پہنچ گئیں، تو اب اس طرح کی چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس کیس پر جو سرکاری وکلاء اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس جو ہیں اس پر دباؤ جو ہے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کیس کو مزید الجھانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ والدین کی طرف سے ابھی تک درخواست نہیں لگائی گئی عدالت کے سامنے کہ ہم نے اپنی بیٹی سے ملنا ہے۔ اب والدین کو ملنا نہیں ہے، درخواستیں آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا یہ قدم غلط تھا، لیکن ہم نے نکاح کیا ہے، ہم نے ایک شرعی کام کیا ہے، اس کو تسلیم کیا جائے، ہمارے رشتے کو تسلیم کیا جائے، ہم خوش ہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا جائے اور رشتے کو آگے بڑھایا جائے۔ کئی بار یہ بات دعا زہرا نے کہی، کئی بار یہ بات ظہیر نے کہی، لیکن ایک ضد ہے، ایک انا ہے جس پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کیس کو مزید گندا کر رہے ہیں، مزید جو ہے گمراہ کر رہے ہیں۔ تاہم میں ایم ایل او کے حوالے سے کچھ تحقیقات کی، کچھ جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بات کی، تو ان سے یہ اندازہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ایم ایل او بغیر لڑکی کی اجازت کے نہیں ہو سکتا، یہ قانون کہتا ہے۔ کچھ وکلاء نے شکیں بھی کچھ بتائیں کہ مائنر ہیں یا بالغ ہیں یا جو بھی ہیں، لڑکی کی اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ لڑکی کی جانچ ہوتی ہے۔ یہاں پر تو یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہاں پر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی جانور ہے جس کے خلاف کیس چل رہا ہے اور اس جانور کے خلاف معاملات جو ہیں نپٹانے ہیں اور اس جانور کو جو ہے ثابت کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا ہے، کیا ظلم ہوا ہے، کیا زیادتی ہوئی ہے۔ دعا انسان نہیں ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ، سپریم کورٹ کے جسٹس سجاد علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے اور انسان کو حقوق حاصل ہیں، اور اسلام نے خود لڑکیوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں، اور اس معاملے پر تو کڑی نظر رکھی گئی اور کہا گیا، سخت احکامات ہیں کہ جب بھی رشتے کا معاملہ ہو تو لڑکی کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے، لڑکی سے پوچھنا چاہیے۔ اس معاملے پر جو ہے وہ دعا زہرا کے بیانات بھی آئے کہ میں کہیں اور رشتہ کرنا چاہتی تھی، میرے والدین کہیں اور رشتہ کرنا چاہتے تھے، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ لیکن تمام تر چیزوں کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے اگر ایک چیز پر نظر دوڑائی جائے، اگر کسی کی اولاد وہ شیلٹر ہوم میں ہو یا چائلڈ پروٹیکشن ہاؤس میں ہوں اور ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور عدالتوں میں ایسے پیش کیا جائے کہ دکم پھیل ہو اور ان سے مختلف قسم کے سوالات کیے جائیں، اور اب معاملہ اس نہج پر پہنچ جائے کہ ان سے زنا کے حوالے سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہو، تو ان کے والدین پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ اگر سوچا جاتا، یہ باتیں اگر انسان سوچے تو ایک والد کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی کی اس لیول پر، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مائنر ہے، اور مائنر اگر بقول ان کے وہ مائنر ہے اور ایک مائنر بچی کے ساتھ اس لیول کا معاملہ ہو رہا ہے اور آپ اس کی مخالفت بھی نہیں کر رہے، تو کہیں نہ کہیں جا کر یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا واقعی یہ مہدی کاظمی کی ہی بیٹی تھی؟ سوالات اٹھ رہے ہیں
کیونکہ دعا زہرا بہرحال ایک انسان ہے، ایک بچی ہے، اور ان کے حقوق ہیں، خواتین کے حقوق ہیں، لیکن پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ میڈیکل بورڈ کی آپ متنازع جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی پولیس کی جانب سے درخواست دائر کی گئی یہ دیکھ لیں، پروسیکیوشن کی جانب سے درخواست دی گئی کہ میڈیا کو دور رکھا جائے اس کیس سے۔ جبران ناصر ایڈوکیٹ نے بار بار عدالت میں کہا کہ میڈیا کو دور رکھا جائے، یہاں تک کہ ایک صحافی پر سندھ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیول پر جب کیس آ جائے گا تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہیں نہ کہیں سے کہ کیا واقعی جو مدعی مقدمہ ہے ان کی جانب سے جو آرگومنٹ سامنے رکھے گئے، جو میڈیا پر جو بیانیہ قائم کیا گیا، کیا واقعی وہ حقیقت پر مبنی ہے؟ اس پر سوالات اٹھیں گے، سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ دعا زہرا کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر پوری قوم تو شرمسار ہے، پوری قوم جو ہے وہ دکھی ہے، لیکن والد صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس معاملے پر کچھ نہیں بول رہے۔ بولنا چاہیے، اس چیز کو روکنا چاہیے تھا، چاہے ان کا جو بھی معاملہ تھا وہ نکاح کے بعد کا تھا، اور نکاح کے بعد کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد ہوا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی دعا زہرا کو جانے کی اجازت دے دی، وہاں پر گئے، نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد جو تعلقات نکاح سے پہلے حرام ہوتے ہیں وہ نکاح کے بعد جائز ہو جاتے ہیں، اور وہ تعلقات ہوں گے ان کے بیچ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہوں گے تو آپ خود اپنی بیٹی کا کریکٹر جو ہے داغدار کر رہے ہیں، بیٹی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ اس تمام تر صورتحال پہ میں مزید معلومات اکٹھی کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر دعا زہرا کا ایم ایل او ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دعا زہرا نہ چاہیں تو کیا ان کا ایم ایل او ہوگا؟ ایم ایل او نہیں ہو سکتا، لیکن اگر نہیں ہوتا تو کون سی ایسی شکیں ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دعا کے یا ظہیر کے وکلاء جو ہیں وہ آگے کیا لائحہ طے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم جو میڈیکل بورڈ کا جو ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ کب درخواست آنے والی ہے؟ سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست تو لگ گئی ہے کہ اس مقدمے کو خارج کیا جائے۔ کس بنیاد پہ یہ درخواست لگی ہے؟ وہ اس بنیاد پر لگی ہے کہ جو ظہیر گینگ کا کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، باقی جو ان پر الزامات تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ اس میں بنیاد کیا بنائی گئی؟ بنیاد یہ بنائی گئی کہ ایک 164 کا جو بیان دعا زہرا کا لاہور میں جو ریکارڈ کیا گیا، اس درخواست اس 164 کی کاپی ساتھ لگائی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات جو صادر فرمائے گئے تھے وہ ساتھ لگائے گئے ہیں، اور مزید جو حقائق اس کیس سے جڑے ہیں وہ اس فائل میں ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پر ظہیر کہہ رہے ہیں کہ اس مقدمے کو ختم کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مقدمے میں اضافہ اس صورت میں ہوگا کہ سپریم میڈیکل بورڈ بٹھانے کا جو ہے اس کی درخواست بھی لگائے جانے کا امکان ہے، کیونکہ بورڈ متنازع ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے سوالات اٹھ چکے ہیں اور سوالات اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ظہیر اور ان کے اہل خانہ جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی جو تعین کردہ جو عمر ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جب اس حوالے سے آرگومنٹس ہوں گے تو ظاہر ہے ظہیر کے وکلاء عدالت میں کہیں گے کہ ہمیں اس میڈیکل بورڈ پر اعتبار نہیں ہے۔ عدالت ان سے پوچھے گی کہ آپ کو اگر اعتبار نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس پر یہ کہا جائے گا کہ کسی اور صوبے پہ، وفاق کی سطح پر یا پنجاب کی سطح پر ایک نیا میڈیکل بورڈ بنایا جائے جو دعا کا عمر کے تعین کر سکے، اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو جائے گی کہ میڈیکل بورڈ جو تھا وہ متنازع تھا۔ مختلف درخواستیں آئیں گی، مختلف درخواستیں، کیونکہ معاملہ اس طرف سے مہدی کاظمی صاحب کی جانب سے ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا۔ شاید وہ ان بچوں کو تھکانا چاہ رہے ہیں اور تھکا کر ہرانا چاہ رہے ہیں، لیکن بچے بھی اپنے ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ بچے تھکے ہوئے تو ہوں گے لیکن ہار نہیں ماننا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے ایک ساتھ جینے کی، ایک ساتھ مرنے کی۔ مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، مزید ایم ایل او کے حوالے سے آپ کے سامنے اپڈیٹ رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔